आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर से प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बहुत कम आवाज़ें रह गई हैं पाकिस्तान में, हर उस आवाज़ को सपोर्ट करें जिसे पाकिस्तान में दबाया जा रहा है। जाकर चैनल को ज़रूर, चाहे हमारे को करें किसी और को करें, लेकिन हर उस आवाज़ को करें जिसको पाकिस्तान में दबाया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियों का इसका सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को पिछले 78 बरसों से यरगमाल बनाया हुआ है, कैद में डाला हुआ है, आज भी वो इन आवाज़ों को दबा रहे हैं। तो जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं और सपोर्ट दें, अपनी इसका इजहार करें, चैनल्स की सब्सक्रिप्शन में इजाफा करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब के जो फर्जंद हैं, उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है पाकिस्तान के अंदर और वो ये कहते हैं कि जनाब हमें तो 28वीं तरमीम के बारे में किसी ने आगाह नहीं किया। एक तो इस पर तफसील से बात करेंगे कि इनसाइड स्टोरी अंदर खाते क्या चल रहा है, और दूसरा कासिम का आज अपने वालिद के हवाले से एक ट्वीट जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको क्या पैगाम दिया है। और दूसरी तरफ राय साहब, अदालत का दरवाज़ा आज खटखटाया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कैद तन्हाई का ये मामला है और दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ रखा गया ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ शफ़ी जान साहब ने अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती और इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता तो एक ज़बरदस्त किस्म का और सख्त नौयत का एक रिएक्शन आएगा, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन राय साहब, इब्तदा करते हैं कासिम खान के ट्वीट से जो उन्होंने की। और ऐसे वक्त में जब इमरान खान की मुलाकात के ऊपर पाबंदी है, कासिम खान ये कहते हैं कि मेरे वालिद को कैद तन्हाई में रखा और 1000 दिन से ज़्यादा उन्हें जेल की सलाखों के पीछे हो चुके हैं, किसी काबिल एतमाद जुर्म की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि वो इस मौजूदा निज़ाम को चैलेंज करते हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करते और उन्होंने अवाम को अपनी रेड लाइन बना रखा है। मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा के तौर पर उनकी कैद का मकसद इस आवाज़ को खामोश करना है। इस पूरे अरसे के दौरान उन्हें कानून के तहत दिए गए बुनियादी हकूक़ से भी महरूम रखा गया, उन्हें तन्हाई की कैद में रखा गया, डेथ सेल में बंद किया गया, अपने अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, उनके कानूनी वकील से मुलाकातों में मुसलसल रुकावट डाली जाती है। जैसे जैसे उनकी सेहत बिगड़ रही है, बेनाई कमज़ोर हो रही है, अपने ज़ाती मौलजीन तक रसाई भी नहीं दी जाती। ये अब सिर्फ सियासत नहीं रही, ये एक वाज़े ज़ाती इंतकाम की अक्कासी करता है और इससे कानूनी अमल, ड्यू प्रोसेस, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी पर संजीदा और फौरी सवालात उठते हैं। मैं आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों, जमहूरी हुकूमतों और दुनिया भर के जो ज़मीर रखने वाले अफराद हैं उनसे अपील करता हूँ कि वो इस तरफ तवज्जो दें, शफाफियत और जवाबदही का मुतालबा करें। इंसाफ होना चाहिए, इमरान खान को रिहा किया जाएगा। ऐसा पाकिस्तान के अंदर ना मीडिया हमारा ना इन खबरों को रिपोर्ट नहीं करता। जो मैंने शुरू में बात कही ना कि चैनल्स खबरें नहीं लगाते और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स को आप सपोर्ट करें। पाकिस्तान में अगर आपने अलीमा खान ख़ानदान के लोगों पर, खान साहब की फैमिली के ऊपर कीचड़ उछालना होना तो टेलीविज़न चैनल मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो खबरें, जो उनके बयानात हैं, इनको पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर नहीं चलाया जाता। एंड दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे और यही फ़ैसला है। राय साहब, अब मामला यहाँ पे ये है कि ये जो खबर है इसको यहाँ पे शेयर करने का मकसद ये था कि ताकि ये आवाज़ दुनिया के हर कोने तक पहुँचे। मैंने इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर ईमान मज़ारी के केस में यूरोपीय यूनियन के अरकान जो है वो अदालत के अंदर मौजूद हो सकते हैं और जाकर वो उसे पूरा ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तो इमरान खान के मामले में भी ये होना चाहिए। और उसमें वकला की कारकर्दगी का जो सवाल पैदा होता है, वकला के साथ साथ अपोजिशन लीडर अचकज़ई, अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इनको जाना चाहिए, जाकर बात करें, अरकान से मिलें, यूरोपीय यूनियन के लोगों से मिलें और इसके साथ साथ सफ़ीरों से मुलाकातें की जाएँ, उनको बताया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता, ये अडयाला के बाहर नहीं जाते, इन्होंने सफ़ीरों से या यूरोपीय यूनियन के लोगों से क्यों मिलना है। तो बेटों ने इंटरनेशनली आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि वो इमरान खान की रिहाई के मामले को, ख़ास तौर पे जो एक्सेस है उसको किसी तरह ये बहाल कराएं और पाकिस्तान के अंदर लोगों को
ایک پریشر ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جا سکے. راجہ صاحب, what do you make out of this? یہ جو ٹویٹ ہے اور پھر جو میڈیا کا ہمارا ایک ریئیکشن رہتا ہے, جو ان کا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو ان کا رویہ ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی ایک اہم خبر اپنے ویور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن پہلے آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب کے اندر بھی ایک خبر چھپی ہے, یہ خبر بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے عمران خان صاحب کے بیٹوں کے متعلق جو کہا کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پر عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل تنظیموں کے سامنے بھی عمران خان صاحب کا مقدمہ رکھا. امریکہ میں جو طاقت کے ایوان ہیں یہاں بھی انہوں نے اپنا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی, UN اور اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی. لیکن کیا صرف انٹرنیشنل لیول پر عمران خان صاحب کا مقدمہ ان کے بیٹوں کی جانب سے لڑنے سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے؟ کیا صرف زلفی بخاری اگر اس طرح کے کوئی ایونٹس ارینج کریں, بریفنگز دیں انٹرنیشنل پارلیمنٹس کے اندر اور انٹرنیشنل تنظیموں کے ذریعے بیانات آئیں, تو کیا خان صاحب کی رہائی ممکن ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی ریجنل ہیپننگز ہوئی ہیں اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کی موجودہ قیادت کا تعلق ہے اور جس طرح سے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں یہ اتنے اہم نہیں ہیں کہ جتنے ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اب اس کے اندر ایک چیز بہت اہم ہے کہ لوگ کیوں کہتے ہیں یا پارٹی کے ورکر کیوں کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت ایک تحریک چلائے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے بیٹے, ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک موروثی سیاست ہے, یعنی میاں نواز شریف کی بیٹی بھی وزیر اعلیٰ بن گئیں. ان کے 2 بیٹوں کے متعلق خود نون لیگ کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یا وہ اتنی قابلیت صلاحیت نہیں تھی کہ وہ سیاست کے اندر آتے. لیکن انہوں نے باقی جو پورا اپنا ٹبر ہے عابد شیر علی سمیت انہوں نے سیاست کے اندر لے کے آئے اور ان کو نوازا. آصف علی زرداری کا خاندان دیکھ لیں, آصفہ بھٹو کو نوازا, اسی طرح اپنی بہنوں کو نوازا, بلاول زرداری کو نوازا, یعنی اسی پلیٹ فارم کے اوپر بینظیر بھٹو سے پہلے بھٹو صاحب اور بینظیر بھٹو صاحب کی جو ایک سیاسی وراثت تھی اس کو اس طرح سے لوٹ مار کی کہ سب کچھ بانٹ دیا اپنے خاندان کے اندر. اب عمران خان صاحب کا کیس اس لیے انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو خان صاحب نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ آ جائیں سیاست میں. خان صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سیاسی کریئر کے خاتمے کے بعد, یعنی جس وقت بھی میں اپنے سیاسی کریئر کا خاتمہ کروں گا یا سیاست سے جب بھی ریٹائرمنٹ لوں گا, تو اس کے بعد کون میری پارٹی کو سنبھالے گا اور کون اس کے امور چلائے گا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو الیکشن نہیں لڑایا, انہوں نے اپنے بیٹوں کو پارٹی کے عہدے نہیں دیے. انہوں نے ایک ایسی صورتحال میں جب وہ مقبولیت کی معراج پر تھے, جب مقبولیت ان کی پیک پر تھی اور کھمبے بھی 2024 کے الیکشن میں 1,60,000 ووٹ لے گئے سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے کھمبے, جنہوں نے جنرل الیکشن کی شکل بھی دیکھی ہوئی تھی, اور بہت سے لوگ بدترین دھاندلی کے باوجود پنجاب اسمبلی میں بھی آ گئے, قومی اسمبلی میں بھی آ گئے اور KP میں حکومت بنا رہی. میں آ رہا ہوں ادھر ایک جملہ اس میں ایڈ کر دوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو بھی نہیں پتا کہ ان کی جماعت میں کون کون جو ہے وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے. ڈو یو ایگری وتھ دس صاحب؟ دیکھیں خان صاحب کو تو پتہ ہے کہ کون کون لوگ کس طریقے سے کھمبوں کے طور پر آئے اور منتخب ہو گئے. یہ تو خان صاحب کو ظاہر پتہ ہے کیونکہ الیکشن کے فوراً بعد سے نہیں گئی نا اندر ان کو, اس وقت نہیں گئی تھی, لیکن بعد میں بعد میں تو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کی جو ٹیم ہے اور ان کی پارٹی ہے اس نے کتنی بڑی فتح حاصل کی. لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں کو نہ تو نوازا, نہ ان کو ٹکٹ دیے, نہ کوئی عہدہ دیا, نہ کوئی کسی یونین کونسل تک میں ان کو کوئی انفلوئنس دیا, تو یہ ایک لاجیکل ڈیمانڈ ہے PTI کے ورکرز کی
کہ پی ٹی آئی کی قیادت جن کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیے، جو خان صاحب کے نام پر ایم پی ایس بن گئے، ایم این ایس بن گئے، سینیٹر بن گئے، چیف منسٹر بن گئے، اور مختلف ان کے پاس پارٹی کے عہدے بھی ہیں، تو وہ تحریک چلائیں۔ وہ عمران خان صاحب کے بیٹے اپنے طور پر، کیونکہ وہ اپنے والد کے لیے بھی تحریک چلا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، لیکن ایکچولی جن کو تحریک چلانی چاہیے وہ ہے ایم پی ایس، ایم این ایس، پارٹی ٹکٹ ہولڈرز اور ورکرز۔ اور ورکرز تو تیار ہے تحریک چلانے کے لیے، لیکن پارٹی جو اس وقت کمپرومائز پارٹی ہے، پارٹی کی قیادت، وہ یہ تحریک چلانے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کے اوپر عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا سیاسی احسان ہے۔ ان کو عوام نے آؤٹ آف وے جا کے، ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، عوام نے مشکلات برداشت کر کے، اپنے اوپر مقدمات کروا کے، اپنے بچوں کو گرفتار کروا کے، اپنے اوپر دہشت گردی کے مقدمات کروا کے ان کو ووٹ دیا، ان کو اسمبلیوں میں لے کے آئے۔ اس لیے عوام ان کو یہ کہتی ہے کہ ہم اتنی مشکل حالات میں آپ کو اسمبلیوں میں لے کے آگے، تو اب آپ تحریک چلائیں۔ تو وہ تحریک چلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس وقت عمران خان صاحب کے اہل خانہ، چاہے ان کی بہنیں ہوں، آپ ایک بے چارگی، ایک لاچارگی، اضطراب، بے چینی، پریشانی، دکھ، کرب ان کے چہروں میں اور ان کے ایکسپریشنز میں، ان کے احساسات میں، جذبات میں آپ دیکھتے ہوں گے۔ ایسے ہی ان کے بیٹوں کے جذبات، احساسات اور ان کے چہروں پر، ان کے الفاظ میں جو کرب ہے وہ محسوس ہوتا ہوگا۔ لیکن جو آپ کی پی ٹی آئی کی اس وقت قیادت ہے، آپ ذرا ان کو کمپیئر کر لیں۔ مثال کے طور پر بیرسٹر گوہر، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کبھی ان کے چہرے پر عمران خان صاحب کو لے کے کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ آپ کے مشال یوسف زئی صاحبہ، کسی قسم کی کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ سہیل آفریدی صاحب کبھی بھی کوئی پریشانی نظر نہیں آتے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ کے پی حکومت بھی ٹک ٹاک کے اوپر اب چل پڑی ہے، اور وہ ٹک ٹاک چل رہا ہے۔ جو آپ کے سینیٹر علی ظفر ہیں، ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ سلمان اکرم راجہ کے چہرے پر کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ تو یہ تو سب جو بینیفیشری ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کے، اور جن کی وجہ سے ان کا نام ہے، جس کی وجہ سے ان کے عہدے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی پارلیمنٹ کی رکنیت ہے، یہ سب تو کمپرومائزڈ ہے۔ یہ تو مزے کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ان کے اہل خانہ یعنی ان کی بہنوں کو اور ان کے بچوں کو یہ کیمپینز چلانی پڑ رہی ہے۔ یہ اتنی افسوسناک صورتحال ہے، اور عمران خان صاحب کے علم میں بھی جب یہ لائی جائے گی بات، جب بھی ان سے کسی کی ملاقات ہوگی، تو آپ امیجن کریں کہ ان کی فیلنگز کیا ہوں گی۔ اب یہ اسی لیے عمران خان صاحب سے ملاقات پی ٹی آئی کی اپنی قیادت بھی نہیں چاہتی کہ ہو، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، ہماری جو کمزوریاں ہیں، نااہلیاں ہیں، ہماری جو غفلت ہے، یہ عمران خان صاحب تک اس کا احوال نہیں پہنچے گا، اور عمران خان صاحب کوئی پارٹی کی قیادت میں تبدیلی نہیں کریں گے، ہمارے مزے چلتے رہیں گے۔ اس لیے ان کو سوٹ کرتا ہے کہ نہ خان صاحب سے ملاقات ہو، اور یہ اسی بات کے پیچھے چھپے رہیں کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی تحریک کی، جب تک وہ خود حکم نہیں دیں گے تب تک تحریک نہیں چلائیں گے، حالانکہ یہ حکم وہ کئی مرتبہ دے چکے ہیں۔ اچھا، اس میں نا ایک اور جو آج کام ہوا ہے ایسا، وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چلی گئی جی عدالت، اور عدالت جا کر انہوں نے وہاں پہ موقف کیا رکھا ہے، اور اس موقف کے اندر ایک تو قید تنہائی کا جو معاملہ یہ اٹھایا گیا ہے عدالت کے سامنے، اور سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی حالیہ ملاقات میں نہایت تشویشناک انکشافات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی آنکھ بینائی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، اور تقریباً 85% بینائی متاثر ہو چکی۔ متعدد بار ہسپتال منتقل کیے جانے کے باوجود علاج میں خاطر خواہ پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ عمران خان نے اس موقع پر اپنی اہلیہ بشر بی بی کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک مضبوط انسان ہوں، یہ سب برداشت کر لیتا ہوں، مگر میری اہلیہ کو 24 گھنٹے تنہائی کی قید میں رکھا جاتا ہے، نہ کسی ملاقات سے، نہ کسی سے بات چیت، نہ سلام دعا۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی اذیت ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا احتساب عدالت کے جج ناصر جمشید رانا اپنے فیصلے میں تنہائی کی قید جیسی کوئی سزا دی تھی؟ اگر نہیں تو پھر جیل حکام کس قانون کے تحت ان کے اوپر اضافی پابندیاں لگاتے ہیں؟ اب یہ تو ایک ریگولر فیچر ہے۔ آپ کو سب کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت پہلے یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا جو آج انہوں نے اٹھایا؟ ان کو پہلے کیا عدالت نہیں جانا چاہیے تھا؟ اور اگر عدالت چلے بھی جائیں، دس از سو ٹرو،
تو وہاں سے کون سا کوئی ان کے حق میں فیصلہ آ جانا تھا؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا اس کی جانب بھی آتے ہیں. ایک اور دلچسپ خبر بھی میری نظر سے گزری کہ محمود خان اچکزئی نے یہ الفاظ بولے ہیں مولانا فضل الرحمان کے متعلق کہ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹ کے مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیتا ہوں. تو اس طرح کے الفاظ محمود خان اچکزئی کی جانب سے تو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے یہ ان کا ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عمران خان وہ خود ہیں اور وہ خود فیصلے کریں گے. پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ محمود خان اچکزئی کو کس نے اپوزیشن لیڈر بنایا تھا. کیا وہ اپنے بلبوتے پر بن سکتے تھے اپوزیشن لیڈر؟ تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے اور مولانا فضل الرحمان بھی آگے سے یہ کہیں کہ اچھا میں اس کے اوپر غور کر کے بتاؤں گا. نمبر 1. نمبر 2, جو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک سٹوری کے حوالے سے کہا تھا اور جو ہمارا پچھلا پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے بڑی دلچسپ سٹوری شیئر کی تھی ایک پیغام رساں کے متعلق کہ وہ پیغام رساں جو اسٹیبلشمنٹ کا یا طاقتور حلقوں کا وہ کیسے پہنچا آصف علی زرداری تک, کیا پیغام پہنچایا گیا اور اس کے بعد کس قسم کی ایک سرد جنگ جو ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری ہے, جس میں پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کے بدلے کچھ مزید مراعات چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو مزید مراعات دینے کے موڈ میں نہیں ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر جو آپ نے پہلے بلاول زرداری والی ایک خبر ہمیں اپنے انٹرو میں سنائی تھی اور پھر وہ شازیہ مری کے ساتھ تلخ کلامی والی, تو جو بلاول زرداری اب اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صحافیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے متعلق سوال کیا تو ہم آپ کو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے اور آپ نے اس کے متعلق سوال نہیں کرنا. تو یہ از خود یہ جو اس کے متعلق سوال کا موقع نہیں دیں گے اور آپ کو اس کے متعلق سوال نہیں کرنے دیں گے, وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتے, تو یہ از خود بتا رہا ہے کہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے. یعنی بلاول زرداری کے پاس اس معاملے پر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر میں کچھ بولوں گا اور اس سے اگر یہ پیغام گیا کہ میں کوئی تھوڑا سا جارحانہ موڈ میں ہوں یا میں کوئی تھوڑی سی تند و تیز بات کر رہا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو مائنڈ کرے گی, اور ہم تو پہلی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس ملک پر مسلط کیے گئے ہیں. آصف علی زرداری کی صدارت بھی, گورنر کے پی بھی, گورنر پنجاب بھی, چیئرمین سینٹ بھی. تو اس لیے وہ اس حقیقت سے یا اس خبر سے یا اس سوال سے اس وقت رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. اگر یہ کہیں خبر نہ ہوتی, اگر اسٹیبلشمنٹ کا ان کو پیغام نہ ملا ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ کہتے. وہ کہتے پوری پریس کانفرنس کے اندر 30 صحافی ہیں, 30 کے 30 صحافی مختلف اینگل سے یہی سوال مجھ سے کریں اور بڑے اطمینان کے ساتھ, بہت کمپوئر کے ساتھ, بہت ہی کاملی وہ ان سوالات کے جوابات دیتے اور یہ کہتے کہ بالکل 28ویں ترمیم کا معاملہ زیر غور نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کوئی پیغام نہیں دیا, ہمیں بھی اگر 28ویں ترمیم آئی تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, یا اعتراض ہوگا تو کس قسم کا ہوگا, یا یہ کہتے کہ جب 28ویں ترمیم آئے گی تو ہم مزاحمت کریں گے. تو یہ بھاگنا دوڑنا یہاں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جو باخبر صحافی ہیں ان کو پتہ ہے کہ 28ویں ترمیم کے لیے اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ 28ویں ترمیم ہو. جہاں تک آپ نے عدالت کی بات کی کہ پی ٹی آئی کے وکلاء عدالت کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ درخواست لے کے گئے ہیں, تو پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں یہ تو ہاشمی صاحب آج سے تو نہیں, یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے مسلسل عمران خان صاحب کے متعلق پی ٹی آئی کے وکلاء کی ٹیم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی وکلاء کی ٹیم نے عدالتی محاذ پر جنگ نہیں لڑی, جنگ تو وہ لڑتے رہے ہیں,
ہاں، ان میں سے جو وکلاء جن کو ٹکٹ دیے گئے تھے ان سے یہ توقع تھی، مثال کے طور پر لطیف کھوسہ سے، سلمان اکرم راجہ سے اور باقیوں سے، کہ وہ سڑکوں پر بھی اس کو لیڈ کریں، جو چیمبر ہیں وکلاء کے ان کو آپ ایکٹیو کریں، جو بار ہیں ان کو ایکٹیو کریں، آپ وکلاء کی تحریک چلائیں، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ان پر تنقید ہوتی ہے۔ کیا عدالتوں سے عمران خان صاحب کو 4 سال میں انصاف نہیں ملا، تو کیا اب انصاف ملے گا؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ وہ سلمان اکرم راجہ چلے گئے نا عدالت، تو وہاں پہ حکومتی وکیل کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے تو ان کو ایسا کچھ نہیں کیا، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہوں، لیکن یہ باہر آ کے سیاست کرتے ہیں۔ اب یہ مریم وٹو کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی تھی، تو سلمان اکرم راجہ کے دلائل میں ایک دلیل ان کی یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، تو بادشاہ کا حکم نہیں چلے گا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، رائے صاحب بادشاہت ہی ہے کہ دربار لگا تھا، زرداری صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ سے میں نے نہیں پوچھا، وہ جو انہوں نے جس طرح سے تذلیل کی ہے شازیہ مرے کی، اسی طرح پاکستان میں عدالتیں اور وہ بھی منتظر ہیں۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے یہ رائے صاحب کہ عدالتوں کا جو یہ سسٹم کے اندر بعض عہدے ہوتے ہیں، سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہیں، جس طرح صدر صاحب کی پوسٹ ہے، پھر اس کے بعد گورنرز کی پوسٹ ہے، اور بھی بہت ساری ایسی پوسٹ ہیں۔ عدالتوں کا بھی اب کام یہ رہ گیا ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک ایس ایچ او، ایک سپاہی، ایک جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا، آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں۔ اور جن بیچاروں نے کوشش بھی کی تھی، ایک کو پشاور پھینک دیا گیا، ایک کو سندھ پھینک دیا گیا، ایک کو لاہور پھینک دیا گیا، ایک کو انہوں نے گھر میں پھینک دیا، ایک کی ڈگری کو جعلی، جو جعلی ووٹوں کے لیے کیس انیشیٹ کرتے ہیں، ان کے جو اصل ڈگری تھی اس کو بھی انہوں نے جعلی قرار دے دیا۔ تو یہ تو اب رائے صاحب ایک ایسی روش ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو اب ہمیں پاکستان کی تباہی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، نظام کی تباہی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو مکالمہ تھا سلمان اکرم راجہ کا عدالت کے اندر، اور جو آگے سے جوابات آئے، یہ بڑا دلچسپ مکالمہ تھا، اس کے متعلق بھی کچھ ہمیں بتائیں، پھر اس کے حوالے سے کچھ اور بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مکالمہ ہے نا، یہ وہ چلے گئے جی عدالت، اور وہاں پر ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو یہاں سے شاید انصاف مل جائے گا۔ رائے صاحب عدالت ہے یہ ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت ہے، اور اس عدالت کے اندر سلمان اکرم راجہ نے جو دلائل دی ہے، بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ ملاقات نہیں کروانی، مجھے نہیں پتا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کس کے تابع ہے اور وہ کس کا حکم مانتا ہے۔ بشرا بی بی سے فیملی ملاقات کی درخواست میں ایڈوکیٹ جنرل سلمان جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے سپریم ہائی کورٹ کو بتایا کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، وہ کیسے پڑھیں؟ جب وہ خاتون مریم نواز باہر بیٹھی ہیں تو ان کی ملاقات کی کہانی کہاں سے پہنچ جاتی ہے؟ بشرا بی بی فیملی مل کر آپس میں یہ سب کچھ باتیں کرتے ہیں، یہ ملاقات کے بعد براہ راست ٹویٹ نہیں کرتی، بلکہ باہر نکل کر انہیں تفصیل بتاتی ہیں، وہ ٹویٹ کرتی ہیں، اور ملک بھر میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ اچھا، ایک ٹویٹ سے خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، اس پہ جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ایک irrelevant معاملے کو اس کے ساتھ جوڑے ہیں اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ صرف اس کیس پہ رہیں۔ پھر اس کے بعد رائے صاحب یہ جو ہے نا کیس، اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں ارباب محمد طاہر صاحب اس پہ فیصلہ کیا دیتے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے یا پھر فیصلہ سنا کر کھڑے ہوں گے اور بھاگ جائیں گے، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی دیکھیں، ایک تو جو جیل مینول ہے اس کے متعلق عدالت سب سے بہتر جانتی ہے کہ اس کی کتنی سنگین خلاف ورزی کی جا رہی ہے، عدالتی احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں یہ جیل کے پرائم منسٹر کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں، اور عدالتی جو احکامات ہیں ان کو اپنی مرضی سے ان کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ تو اگر عدالت چاہے، یعنی آج نہیں اس سے پہلے بھی اگر عدالت چاہتی تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یا کم سے کم عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، عمران خان صاحب کو علاج معالجے کی سہولتیں نہیں دی جا رہی، تو یہ کم سے کم عمران خان صاحب کے جعلی مقدمات میں ان کو ضمانت دینا تو ایک طرف جو کہ ملنی چاہیے تھی، لیکن یہ بھی عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملا۔ تو اس لیے کیا عمران خان صاحب کو عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ صرف فیصلہ دینا انصاف نہیں ہوتا، فیصلے پر عمل درآمد کروانا انصاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عدالت یہ فیصلہ دے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اہل خانہ کی ملاقات کا حق ہے، اور خان صاحب کو ملاقات کی اجازت دی جائے، یعنی ان کے اہل خانہ کو اور ان کے پارٹی لیڈرز کو بھی، جو منگل اور جمعرات کو 2 ملاقاتوں کا دن ہے،
اور آگے اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے انصاف نہیں دیا۔ عدالت کا کام صرف فیصلہ کردہ نہیں ہوتا، عدالت کا کام یہ ہوتا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد کروانا۔ اگر ان کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو تو پہلے مرحلے میں جن حکام کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے کہا جاتا ہے ان کو ایک نوٹس جاری کیا جاتا ہے، وہ جا کے پھر عدالت کے اندر اپنا وکیل کے ذریعے عدالت میں پیش ہوتے ہیں، موقف بیان کرتے ہیں، اور اگر ان کا موقف ٹھیک نہ ہو عدالت پھر ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے، اور پھر بھی اگر وہ اپنی روش تبدیل نہ کریں، فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کریں، تو پھر عدالت اس توہین عدالت کے نوٹس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ نہیں تو یہاں پہ سپرنٹینڈنٹ کو توہین عدالت نہیں ہوئی؟ بہت دفعہ ہوئی ہے، اس نے عدالت نے کیا کسی کا بگاڑ لیا کچھ ایسا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ عدالت دیکھیں، جب توہین عدالت کا ایک کیس چلتا ہے اس کے بعد جب سزا ہوتی ہے تو اس سزا پر عمل درآمد کرانے کے لیے عدالت کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر عدالت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ فیصلہ سنا دے، مثال کے طور پر کسی ڈکیتی کے کسی قاتل کو یا کسی اور مجرم کو صرف فیصلہ سنا دے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو تو پھر تو آپ کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ آپ with due respect آپ نا بڑی آئیڈیلائز باتیں کر رہے ہیں راز صاحب۔ یہ پاکستان کے اندر 2026 میں تاریخ بدل گئی ہے، یہاں پہ اب ایسا نہیں ہوتا۔ جن ججز نے ہمت کی ان کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگا دیے گئے۔ بیڈ رومز میں کیا ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ لائف کیا ہوتی ہے، انہوں نے کہا دیکھنا ہے ہمیں، انہوں نے وہاں تک پہنچ گئے، لوگوں نے اپنی عزتیں بچائی ہیں۔ اب تو خیر لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، جو شریف لوگ ہیں وہ نہیں بتاتے جو ان کے اوپر ظلم ہوا۔ تو پاکستان کے اندر تو رائے صاحب حالات یہی ہیں۔ ججز یہ جو سپرنٹینڈنٹ، ان سے جو پہلے والے ججز تھے، جو سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے، ان کے خلاف تو رائے صاحب ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ وہ چارج شیٹ کیا ہے کہ جب خان صاحب کی آنکھ خراب ہوئی نا تو انہی دنوں کے اندر ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور یہ دوسرے فیصلہ باد سے آئے ہیں، اور عدالت نے ان سے پوچھا بلا کر کہ ہمیں ملاقات کیوں نہیں کرواتے، تو انہیں عدالت کے نوٹسز بھی ہوئے۔ لیکن ہم نے میجورٹی دیکھا یہ ہے کہ ان توہین عدالت کے نوٹسز کا اثر کوئی نہیں نکلتا، اور ججز کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یار زیادہ سے زیادہ ہم کھنچائی کریں گے، ہیڈ لائنز بنیں گی، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں جو ہے ان کو معافی کرنا ہے، اور پھر معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہی نا، عدالت تو پھر انصاف نہیں کر رہی نا۔ میرا نقطہ تو یہ تھا کہ جج انصاف نہیں کر رہے۔ ججز انصاف نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر۔ بٹ اینی وے، خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو کرنی چاہیے۔ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، لیٹس سی کہ منگل کو کیا ہوتا ہے، منگل کو دنگل ہوگا یا پھر عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکالا جاتا ہے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔